दोपहर का वक्त है, रोटियां पकवाने के लिए तंदूर पे तशरीफ ले गए। एक बुढ़िया तंदूर पे काम करती थी, रोटियां भी पका रही है और कहने लगी, ऐ नू, सारा जहान तो झूठ बोलता था, तू भी झूठ बोलने लग गया। सही आदमी पर एतराज करना बड़ा आसान है, औरतें भी एतराज करती हैं, मर्द भी करते हैं। आज नहीं कहता हर आदमी। मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, मौलवियों ने यूं कर दिया, गुंडों का, बदमाशों का, रिश्वत खार अफसर का कोई नाम नहीं लेता। बेशक ऐसी बात है। किस तरह नाम ले, उनसे तो ताल्लुकात है ना। अल्लाह के पैगंबर को बुढ़िया ने मेरा मारा, और नू तुझे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुझे कितने दिन गुजर गए, तूफान तूफान गुजरते करते करते आज तक तेरा तूफान देखा नहीं। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगा, बुढ़िया खुदा के कहर से डर जा, वो इस पे कादिर है कि तेरे तंदूर में से पानी उबल पड़े। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। कहने लगी आग में से, कि हाँ आग में से। उलमा इकराम ने लिखा है, नूह अलैहिस्सलाम ने पीठ फेरी, वफारत तंदूर, और तंदूर में से पानी उछल कर उबल कर बाहर आया। कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबक़ा अलैहिल क़ौलु व मन आमन वमा आमन माहू इल्ला कलील। सुभान अल्लाह। सारी उम्र मेहनत की, सारी उम्र पत्थर खाए, 950 बरस चक्कर लगाया, गली गली के धक्के खाए, 84 आदमी पल्ले पड़े। उन सबको बिठा लिया और कश्ती में सवार कर लिया, हर चीज का जोड़ा जोड़ा अल्लाह के हुक्म से रख लिया। जबरदस्त तूफान आया, कश्ती बहने लगी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया। कुरान मजीद किसकी किताब है? अल्लाह की, और अल्लाह आलिमुल गैब है, वो जानता है हमारे दिलों के राज को। अब एक सवाल पैदा करो, ओ जी पराई कौम मरवाई होगी ना बद्दुआ करके, पराए पुत्र मराने बड़े सौखे ने, पराए लोगों को मरवाना बड़ा सौखा है, अपने तो बचाए होंगे ना। इन नबी का बेटा नबी, वली का बेटा वली, कलंदर का बेटा कलंदर, आखिर नबी का बेटा है, कुछ भी करे। कुरान करीम ने उसका भी जवाब दे दिया। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आवाज दी, इरकम माना वला तकुम मल काफिरीन। और मेरे बेटे आ जा, ईमान वाली कश्ती में सवार हो जा, अल्लाह की तौहीद को तस्लीम कर ले, इस बात को मान जा, खुदाबंदी करीम के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। बेशक बेशक, उसके सिवा मुसीबत देने वाला कोई नहीं, मुसीबत पहुंचाने वाला कोई नहीं, परेशानी बीमारी देने वाला कोई नहीं, और दे करके दूर करने वाला कोई नहीं। इरकम माना वला तकुम मल काफिरीन। काफिरों के साथ ना जा, मारा जाएगा मेरे बेटे। अपने बेटे को तलकीन की, कहने लगा, जाओ मियाँ, पानी से डराते हो, ये पहाड़ थोड़े ऊंचे हैं, इन पहाड़ों पे चढ़ बैठूंगा। नाफरमान बेटा, कहां तक पानी आएगा, कितना पानी आएगा? ये तर्जमा मैं खुद नहीं कर रहा, कुरान मजीद में है। क़ाला सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। कहने लगा, अब्बा जी मैं पहाड़ों पे चढ़ बैठूंगा, इतना पानी आने का ही नहीं। अल्लाह के नबी ने रो दिया, फरमाया क़ाल ला सिमल यौम, आज के दिन पहाड़ नहीं बचा सकते, दरख्त नहीं बचा सकते, टिब्बे और बंद नहीं बचा सकते, इल्ला मर रहीम, मगर जिसको अल्लाह की करीमी की चादर ढांप ले, बेशक बेशक वो बचेगा, जिस पर खुदा करम करेगा, जिस पर खुदा रहम करेगा। और पहाड़ पत्थर कोई शय आज खुदा के गज़ब से नहीं बचा सकता। बेशक सुभान अल्लाह, ऐसे बात है। इस्लाम समझाया, वो तेरा बेटे को ना माना बेटा। जूदी पहाड़ के करीब से जब कश्ती गुजरने लगी, अल्लाह के नबी की नजर पड़ी तो बेटा किनान होते खा रहा है।
کبھی اوپر آتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر آتا ہے غوطے کھا رہا ہے. باپ آخر باپ ہوتا ہے. پدری شفقت نے جوش مارا, باپ کی محبت نے انگڑائی لی, اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا. ونادى نوح ربه فقال رب ابنی من اہلی. کیا بات ہے نبی السلام نے کیا دل اور میرے پروردگار تیرا وعدہ تھا تیروں کو بچا لوں گا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. یہ میرا بیٹا میرے سامنے غوطے کھا رہا ہے, ڈوب رہا ہے. میرے پروردگار بچا بچا, اور میرا بچہ گیا بچا لے. آواز آئی اے نوح اور میرے نبی یہ تیرا بیٹا ہے؟ ہاں جی. میں اس کو بیٹا کہہ کے بلاتا رہا, یہ مجھے ابا جی کہہ کے بلاتا رہا. میری بیوی نے جنا, میری بیوی کی چھاتیوں کا دودھ پیا, میرے گھر میں پلا, میرا ہے. آواز آئی یا نوح انہ لیس من اہلک. او میرے نوح یہ تیرا نہیں. الہی میرا کیوں کر نہیں, میں جھوٹ نہیں بولتا. میری پشت سے پیدا ہوا, میری بیوی نے جنم دیا, میرے گھر میں پلا, میری گود میں پلا, میرے کندھوں پہ کھیلا, ابا کہہ کر بلاتا رہا, میرا کیوں نہیں؟ فرمایا نوح انہ لیس من اہلک. میں خدا کہتا ہوں تیرا نہیں ہے. الہی کیسے نہیں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح. اور میرے نبی تیرے عمل اور ہے, اس کے عمل اور ہے. بے شک جو نیک عمل نہیں کرتا وہ, تیرے عقیدے اور ہیں, اس کے عقیدے اور ہیں. تیرا اعتقاد اور ہے, اس کا اعتقاد اور ہے. انہ عمل غیر صالح. اور میرے نبی بات سن لو, اب تو تم نے میرے سامنے اپنے بیٹے کا نام لے دیا, خبردار اگر تم نے دوبارہ نام لیا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اللہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اتنا پکا مشرک ہے, یہ اتنا بڑا پکا کافر ہے. اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا, مجھے اپنی کبریائی کی قسم تاج نبوت اتار لوں گا. اللہ پاک کا نوح علیہ السلام کو پیغام, الہی میرا کچھ تو یاد کر, 950 برس پتھر کھانے والا نبی ہوں, میری ہڈیاں ختم ہو گئی, میری جان ختم ہو گئی, میں نے 50,000 برس تیرے نام کی وجہ سے مار کھائی. اور میرے مالک اگر میں نے بیٹے کا نام لے دیا تو جلال میں آ گئے. فرمایا میرے نوح اگر اور گناہ ہوتا میں معاف کر دیتا, اور گناہ ہوتا میں معاف کر دیتا, اور جس نے میری جگہ دوسرا میرے سامنے خدا بنایا ہو میں اس کو معاف کیسے کر دوں؟ میری غیرت کے خلاف ہے. شرک کبھی معاف نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نوح علیہ السلام میری غیرت کے خلاف ہے, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. یاد رکھو یہ میرا اتنا مبغوض بندہ ہے, میں اس سے اتنا ناراض ہوں, اتنا بیزار ہوں, چاہے تیرا بیٹا کیوں نہ ہو, جو بھی شرک کر کے آئے گا میں اس سے اتنا ناراض ہوں. اگر نبی ہو کر 950 سال مار کھانے والا نبی بھی اگر اس کی سفارش کرے گا میں تاج نبوت کو اتار لوں گا, مگر معاف ہرگز نہ کروں گا. اللہ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم پیغام پتا چلا خدا کے نزدیک شرک ایک ایسی بڑی لعنت ہے اور اتنا عظیم گناہ ہے کہ خدا اسے معاف ہی نہیں کرتا. اللہ کے پیغمبر کو فوراً سمجھ آ گئی میرا پروردگار ناراض ہو گیا. نبی سے زیادہ خدا کی ناراضگی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بے شک بے شک کوئی نہیں. نبی سے بڑا حوصلے مند کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اور میرے معبود اور میرے پروردگار تیری کبریائی کی
قسم، تیرے رحم و کرم کی قسم، معاف کر دے، میں آئندہ ایسی چیز کا کبھی نام بھی نہیں لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہیں۔ اور تم جو کہتے ہو کہ فلاں غوث نے اللہ میاں سے زبردستی کرا لیا، فلاں ولی نے زبردستی ڈنڈا لے کر اللہ سے کام کرا لیا، دیکھ لیا یہ خدا کا قرآن سنایا میں نے؟ کون جبر کرے گا؟ ارے 950 برس مار کھانے والا نبی جبر نہیں کر سکا، جس کی ہڈیاں ختم ہو گئی، جس کی کھال ختم ہو گئی، جس کی شکلوں صورت کو مار مار کے لوگوں نے بگاڑ دیا۔ اللہ اللہ، اور وہ نبی آؤ اے اللہ کا دربار کتنا عظیم دربار ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور میرے پروردگار اگر تو نے مجھ پہ کرم نہ کیا، اگر رحمت کی چادر نہ اڑائی، تو میں باوجود نبی ہونے کے میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، مارا جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کا اللہ پاک نبی نے اتنی جھڑک اور زجر ملنے کے بعد بھی اللہ میاں نے ڈانٹ پلائی، نبی پھر اللہ کے حضور میں عاجزی کرتا ہے۔ اور خداوند کریم جو ہوا، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہوا، بے نیاز جو ہوا، چاہے ایک آن میں سارے جہان کو برباد کر دے، چاہے ایک آن میں پوری کائنات کو برباد کر دے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اللہ پاک کی حقیقت۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار دہرایا گیا۔ قوم نے پاگل کہا، دیوانہ کہا، گمراہ بتایا، دھکے مارے، گھسیٹتے پھرے بازاروں میں، کشتی میں بہانے کیے، اور خداوند کریم نے پھر بھی بیٹے کے بارے میں اتنی سی بات نہ سنی۔ مفسرین نے لکھا قرآن مجید کے 28ویں سپارے کے اخیر کا ترجمہ دیکھنا کبھی۔ تم کہو گے چلو جی بیٹا تو نافرمان ہو سکتا ہے، شادی ہونے کے بعد بیٹے یوں ہو ہی جایا کرتے ہیں، بیوی تو نہیں بدلا کرتی۔ اللہ کے پیغمبر کا دکھ تو دیکھو، نوح علیہ السلام کے دکھ کو کون سمجھے گا؟ قوم دشمن، برادری دشمن، چچے تائے دشمن، بیٹا دشمن، گھر والی بھی دشمن۔ اندازہ لگا نوح علیہ السلام کے ذکر پہ کیا بیتی ہوگی جب گھر والی بھی نہیں مانتی۔ بے شک بہت ظلم فرمایا نا کہ آجا کشتی میں سوار ہو جا، مگر ذرا ٹھہر کے آؤں گی، دیکھ کے آؤں تیری بات سچی ہے کہ نہیں، میں دیکھ آؤں پیچھے کو دیکھ کے آتی ہوں قوم۔ بیٹے کو بھی بیوی کو بھی دونوں کو رگڑا چڑھ گیا۔ اور قرآن نے بیٹے کا اور بیوی کا خاص طور سے اس لیے ذکر کر دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ فلاں کی نسل بخشی جائے گی، فلاں کی نسل سیدھی جنت میں جائے گی، یہ نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا، نبی کے کہنے کے باوجود خدا نہیں مانتا، تو کون ہوتا ہے تجھے جنت کے تالا اور کنجی ہوئی پکڑا دے گا؟ بے شک ایسی بات ہے۔ دماغ میں بات جو آئی ہوئی ہے نا لوگوں کے، اچھا جی قرآن شریف کا ورقہ اگر گندی نالی میں گر جائے پھر بھی قرآن ہے نا، میاں سید ہے، بھاوے وہ کتے ریچھ لڑاوے، بھاوے وہ خنزیر سور کا شکار کھیلے، کڑائی نماز نہ پڑھے، داڑھی مناوے، مچھا رکھے، شرابہ پیوے، چرس بھنگ پی، دنیا بھر کے عیب کرے، پھر سید کا سید نہیں، ایسا بالکل نہیں، اس کے سید بڑے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے قرآن مجید نے کھوپڑی کو صاف کرنے کے لیے نبیوں کے واقعات سنائے۔ ارے یہ تو 60ویں، اصل تو سید اصلی ملتا نہیں، کیوں؟ شاہ صاحب تو مر گئے، شاہ صاحب رہ گئے۔ ہاں جس نے بخاری کو دیکھا ہے نا، ذرا گردن تو جھکاؤ، سید وہ ہوتا ہے، عقل دیکھو خدا یاد آ جائے۔ اللہ سبحان اللہ، یہی بات ہے۔ اور یہ ہمارے علاقے کے، ہمارے ملک کے جتنے سید ہیں نا، کون ہے کیا الٹا توا، ایمان سے بڑے بڑے داؤں، تیرا ناک، چونگی چونگی آنکھیں، بگڑا ہوا چہرہ، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پہلے ہی جہنم میں جل کے آئے ہو۔ بے دینی کی پھٹکار پڑتی ہے نا، ورنہ سید اللہ اللہ اللہ، سید تو خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، سید خود ننگا رہتا ہے، دوسروں کو پہناتا ہے، سید خود کھڑا ہو کر پیرا کرتا ہے، دوسروں کو آرام کراتا ہے، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرتا ہے۔ یہ اچھے سید ہمارے زمانے کے کبڈی 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 ہو رہی ہے، رات دن بھاگے پھریں دنیا کے پیچھے، نہ نماز نہ روزہ نہ قرآن نہ دین نہ ایمان نہ کلمہ نہ لینا نہ دینا۔ بھائی واہ، خدا بھی خدا ہی ہے، سارے رگڑے کار۔ فرما جاؤ اگر تم سید بھی ہو تو 60ویں نسل ہوگی،
میں نے نبی کی بیوی کا لحاظ نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے؟ اللہ جا جا، تیری نسل 30ویں 35ویں تو ہوگی، میں نے نبی کے بیٹے کا لحاظ نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے؟ سید کے خوش عمل یہاں تو اعمال کی بات ہے، کردار کی بات ہے، کردار بناؤ، اعمال اچھے